खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके कलाम को सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, गुज़श्ता प्रोग्राम के अंदर हम रूहुल कुद्स की ताकत पर बात कर रहे थे कि रूहुल कुद्स की ताकत, जब रूहुल कुद्स का नज़ूल हुआ तो किस तरह से दुनिया के अंदर एक बड़ी तब्दीली वाक़ई हुई और किस तरह से लोगों की ज़िंदगियों के अंदर खुदा ने काम करना शुरू किया। वो वादा पूरा हुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से किया था कि मैं बाप के पास जाता हूँ और बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो दूसरा मददगार भेजे जो अब तक तुम्हारे साथ रहे। हम काफ़ी बातें इस पर हम कर चुके हैं और मेरा ईमान है कि आप सब ने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई होगी। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हम रूहुल कुद्स के हवाले से बात करेंगे क्योंकि हम रूहुल कुद्स के इन दिनों में जब हम टॉपिक जो है वो हमारा पाक रूह के बारे में है तो हम इसी पर ही बात करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, मैंने खुदावंद यीशु मसीह का जो वादा, जिस वादे के पूरे होने का ज़िक्र मैंने किया था पिछली वीडियो के अंदर, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने वादे को पूरा किया। उसका इंतखाब भी यूहन्ना की इंजील उसके 14वें बाब से था। 14वें बाब के अंदर 15वें बाब में, 16वें बाब में रूहुल कुद्स के बारे में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम हमें नज़र आती है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हम इसी पर बात करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब से, यूहन्ना की इंजील उसके 13वें बाब का जब हम मुताला करते हैं, जहाँ पर हमें खुदावंद यीशु मसीह एक नमूना देते हैं शागिर्दों के पाँव धोकर, और खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्दों के पाँव धोते हैं, जब उन्होंने ये जान लिया कि उनका वक्त जो है वो पूरा हो गया है, वक्त करीब आ गया है, अब वो वक्त आ गया है कि वो रुखसत होकर बाप के पास जाएं, जब उन्होंने ये जान लिया, उसके बाद लिखा है कि उन्होंने शागिर्दों अपनी कपड़ा अपनी कमर पर, रुमाल अपनी कमर पर बांधा और फिर शागिर्दों के जो है वो पाँव धोए। जिस तरह से प्रोसेस जो उसके अंदर यूहन्ना की इंजील के 13वें बाब के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद पाँव धोने के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ, अब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे और उसके बाद जो है पकड़वाने वाले ने, यहूदा इस्करियोती ने, खुदावंद यीशु मसीह ने उसको निवाला डबोकर दिया और शैतान उसमें समा गया और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को रूहुल कुद्स के बारे में तालीम देना शुरू करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह का ये तालीम का ज़मीन पर जब वो थे तो ये तालीम का समझ लें आखिरी सेशन था, ये आखिरी ख़ताब था जो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कर रहे थे। और जब कोई शख्स, जब कोई लीडर अपनी जमात के साथ आखिरी ख़ताब करता है, जब उसने रुखसत होना हो और जब वो अपनी जमात के साथ आखिरी ख़ताब करता है, तो आखिरी ख़ताब जो है बहुत संजीदगी का हामिल होता है। उसमें जो वो बातें कहता है वो बड़ी संजीदगी के साथ कहता है। अगर वो लीडर संजीदा है तो, अगर वो क़यादत को समझता है, तो हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की बात कर रहे हैं। वो अब अपने लोगों से रुखसत हो रहा है और ये उसका आखिरी
تعلیمی سیشن ہے جو وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کو جو دے رہا ہے، آخری تعلیمی سیشن ہے یہ۔ یہاں پر روح القدس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح بات کر رہا ہے، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ روح القدس کے بارے میں بات کر رہے، روح القدس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کے ساتھ ہیں، جو غدار تھا، جو بے وفا تھا، جس نے بے وفائی کی تھی، وہ چلا گیا۔ جب تک وہ چلا نہیں گیا، خداوند یسوع مسیح نے سنجیدگی، یہ جو بات روح القدس کی تعلیم جو تھی، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کچھ بھی کہنا شروع نہیں کیا۔ جب وہ چلا گیا، لکھا ہے کہ جب شیطان اس میں سما گیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد، اس کے جانے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو تعلیم دینا شروع کی کہ کس طرح سے میرے جانے کے بعد کیا ہوگا، کس طرح سے پاک روح آئے گا، کس طرح سے تمہاری مدد کرے گا، کس طرح سے تمہارے ساتھ رہے گا، اور کس طرح سے تم نے اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے کئی جگہ پر، میرا خیال ہے 3 جگہ پر روح القدس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ سچائی کا روح، یہ سچائی کا روح ہے، یعنی کہ یہ حقیقی روح ہے، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اپنے شاگردوں کو خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ تم نے روح القدس پر بھروسہ کرنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری باتیں کہیں کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا، تمہارے اندر ہوگا، تمہارے اوپر ہوگا۔ یہ لفظ پیراکلیتوس کے بارے میں ہم نے سیکھا، اور دوسرا کے بارے میں بھی ہم نے سیکھا کہ یہ دوسرا کیا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے بارے میں کہا یہ سچائی کا روح ہے، یعنی کہ یہ سچائی ہے، یہ حقیقی روح ہے، یہ دھوکے بازی نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ اسپرٹ آف، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا اسپرٹ آف ٹروتھ، یہ سچائی کا روح ہے، تم اس پر مکمل طور پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ روح القدس پر بھروسہ کرنا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ سکھا رہے ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنی تعلیم کے اندر روح القدس پر بھروسہ کرنا سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم نے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنا ہے، کس طرح سے تم نے اس کو اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ یہ تمہارا مددگار ہوگا، یہ تمہارا ٹور گائیڈ ہوگا، یہ تمہیں راہ دکھائے گا۔ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، پکڑوائے جانے سے لے کر صلیب تک، پہلے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دی کہ تم نے روح القدس پر بھروسہ کرنا ہے، یہ سچائی کا روح ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے جب وقت آیا، یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب سے 19ویں باب آگے جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا جو واقعہ ہے، تو وہاں پر جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا کہ روح پر بھروسہ کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح سے روح القدس پر بھروسہ کیا۔ روح القدس ہی تھا جو خداوند یسوع مسیح کو صلیب تک، جس نے جانے میں خداوند یسوع مسیح کی مدد کی، رہنمائی کی، اور لکھا ہے کہ عبرانی کے خط میں لکھا بھی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے قربان کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے روح القدس کی رہنمائی میں، روح القدس کی مدد سے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا۔ ہماری خاطر اس نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا ازلی روح کی مدد سے۔ پہلے خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ کس طرح سے روح القدس پر بھروسہ کرنا ہے، اب آگے اپنے شاگردوں کو وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے، جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے روح القدس پر بھروسہ کرتے ہوئے جہاں جہاں روح القدس رہنمائی کرتا گیا، خداوند یسوع مسیح جاتے رہے، ان کی مدد کرتا رہا، جہاں جہاں ضرورت پڑتی رہی خداوند یسوع مسیح کو خدا پاک روح جو ہے وہ اس کی مدد کرتا رہا۔ شیطان نے بارہا کوشش کی، لیکن خدا نے اپنے منصوبے کو جو ہے
وہ پورا کیا۔ یسوع مسیح کو، خداوند یسوع مسیح کو مصلوبیت تک لے جانے، پیدائش سے لے کر مصلوبیت تک لے جانے میں مکمل طور پر روح القدس کا ہاتھ تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف مصلوبیت کے وقت یہ بتایا کہ روح القدس پر کیسے بھروسہ کرنا ہے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح جب خدمت کرتے تھے، زمین پر تھے، اس وقت بھی وہ روح القدس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے، مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، جب آسمان پر چلے گئے، اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور عید پینتیکوست کے دن جو ہے روح القدس نازل ہوا، اور جب روح القدس نازل ہوا تو اس کے بعد جو ہے دنیا کے اندر ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ واقع ہوئی۔ اب آج ہم تھوڑا سا اس بات پہ بھی کریں گے کہ روح القدس جب نازل ہوا تو لوگوں نے غیر زبانیں بولی۔ کافی ساری باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ تھوڑا سا بات کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو بات کی کہ خداوند یسوع مسیح نے کس طرح سے روح القدس پر بھروسہ کیا، اور اس نے سکھایا کہ کس طرح سے روح القدس پر بھروسہ کرنا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے، خداوند یسوع مسیح نے جب پاک روح کو نازل کیا، جب روح القدس لوگوں پر نازل ہوا، 120 کی جماعت پر جب روح القدس نازل ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہاں پر لکھا ہے کہ سب روح القدس سے بھر گئے، زبانیں ان پر آ کر ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے، جس طرح سے روح نے ان کو بولنے کی طاقت بخشی تھی۔ میرے عزیزو، روح القدس کی اس نعمت پر آج، بلکہ گزشتہ دور میں بھی اور آج بھی اس پر بہت سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ زبانیں اس وقت جو بولی جاتی تھیں، جو بولی گئی تھی، روح القدس نے جو توفیق بخشی تھی یا جو طاقت بخشی تھی، اس وقت لوگوں کو یہ زبانیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ ہر زبان بولنے والا جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا، تو اس لیے جو ہے یہ زبانیں لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ میری ہی بولی بولتا ہے۔ تو آج اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں، کیونکہ یہ سمجھ نہیں آتی، اس لیے یہ جو ہے یہ زبان خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ روح القدس جو ہے، روح القدس کی جو غیر زبان ہے، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ اپنی ہی بنائی ہوئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں وہ بائبل کو دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر جب روح القدس نازل ہوا تو یہاں لکھا ہے کہ ہر کسی کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ اس کی بولی، یہ وہ اسی کی زبان بول رہا ہے۔ اس کے بعد جہاں جہاں پر اعمال کی کتاب میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا اعمال کی کتاب کے اندر کہ اور بھی بہت جگہوں پر روح القدس نازل ہوا۔ کرنیلیس کے خاندان میں بھی، کرنیلیس کے گھر میں بھی روح القدس جو ہے وہ نازل ہوا، وہاں پر بھی لوگوں نے جو ہے وہ غیر زبانیں بولی، وہ روح القدس سے بھر گئے۔ اور بھی واقعات ہیں، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ واقعہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو زبانیں سمجھ میں آنے لگ گئی تھی، صرف ایک ہی جگہ پر لکھا ہے۔ وہاں بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے تھی نا، وہاں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو نازل ہونے والی جو زبان تھی وہ روح القدس بقول آپ کی تعلیم کے پھر وہ درست نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہاں بھی سمجھ میں آنی چاہیے تھی، وہاں پہ بھی ہر کوئی یہ سمجھتا یار یہ تو اس طرح یہ بولی بول رہا ہے، یہ اس طرح کی زبان بول رہا ہے۔ نکالے ذرا اعمال کی کتاب، اس کا 10واں باب، اس کی 40ویں آیت پڑھیں۔ اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کی 40ویں آیت پڑھیے۔ جی پڑھیے۔
اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا ہم، اور ظاہر بھی کر دیا، ہم، نہ کہ ساری امت پہ بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا۔ یہ پطرس رسول جو ہے وہ کرنیلیس کے گھر میں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دے رہے ہیں۔ پطرس کو خدا کے پاک روح نے یہاں پر بھیجا ہے اور وہ تعلیم دے رہا ہے۔ جی آیت پڑھیے ذرا اگلی، جی پڑھیے۔ اور اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کو منصب مقرر کیا گیا۔ ہم، اس شخص کے سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کرنیلیس کو، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، آگے روح القدس کے نازل ہونے کا ذکر ہے۔ جی وہ آیت پڑھیے ذرا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، جی کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے کہ بپتسمہ نہ پائے؟ تھینک یو۔ یہاں پر بھی دیکھیے وہ طرح طرح کی زبانیں بول رہے تھے اور خدا کی تمجید کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جب وہ زبانیں بول رہے تھے تو سب کو سمجھ میں آ رہی تھی، یہاں پر بھی ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کی تعلیم کے مطابق تو پھر یہ روح القدس نازل نہیں ہوا۔ بائبل کے اندر جہاں جہاں پر روح القدس نازل ہوا ہے، زیادہ تر واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ لوگوں نے غیر زبانیں بولی۔ اب رہی پہلی بار کی بات کہ جب روح القدس نازل ہوا تھا تو اس وقت لوگوں کو زبانیں کیوں سمجھ میں آ رہی تھیں؟ وجہ کیا تھی؟ ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے، کافی ساری زبانیں سمجھنے والے لوگ وہاں پر موجود تھے، اور سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ میری بولی بولتا ہے۔ تو روح القدس کی زبانیں اس وقت اس لیے سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے ایک بڑا معجزہ تھا کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے یہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، یہ خدا کی طرف سے معجزہ تھا۔ جو کچھ وہ بولتے تھے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح القدس آج جو زبانیں دیتا ہے وہ غلط ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آگے جا کر کرنتھیوں کے خط میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو پولس رسول روح القدس کی جہاں پر نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں پر غیر زبانیں بھی روح القدس کی نعمت کے طور پر موجود ہیں، اور غیر زبانوں کا ترجمے کی الگ سے نعمت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ روح القدس کی زبان، روح القدس جو زبان دیتا ہے وہ آج بھی موجود ہے، اور آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ غیر زبانیں بولنے والی سکھانے والی سیمنریز ہیں، وہ باقاعدہ سیمنریز میں جا کے تو غیر زبانیں لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو میں آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی سیمنری ہے تو میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ابھی اس جگہ پر روح القدس کی یہ جو غیر زبان سکھانے والی سیمنری ہے یہاں پر غیر زبان سکھائی جاتی ہے؟ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے وہ غیر زبان سکھاتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے جس میں لوگوں کو غیر زبان سکھائی جاتی ہے۔ ایسی کوئی سیمنری موجود نہیں جہاں پر لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو غیر زبان سکھائی جاتی ہے۔ روح القدس آج بھی غیر زبان کی نعمت بخشتا ہے، روح القدس غیر زبان کی نعمت دیتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی بائبل مقدس کے اندر روح القدس کے بپتسمے کا ذکر آیا ہے وہاں پر غیر زبان کے ساتھ روح القدس نازل ہوا ہے۔ جہاں جہاں بھی بپتسمے کا ذکر آیا ہے روح القدس غیر زبان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو اس وقت وہ ایک معجزہ تھا، خدا کا ایک بڑا معجزہ تھا جس میں روح القدس کی جو غیر زبان تھی وہ لوگوں کو سمجھ میں آتی تھی۔ آج کے دور میں روح القدس کی زبان ہے، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔
اگر آپ خدا کے پاک روح سے معمور ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی خدا غیر زبان جیسی نعمت دے، اور اس کے بہت سے فائدے ہیں، میں اس کا بھی ذکر کروں گا، آپ بھی خدا سے دعا کریں، آپ بھی خدا کے قدموں میں جھکیں۔ جب ہم خدا کے قدموں میں سنجیدگی کے ساتھ جھکتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھتے ہیں، تو خدا ہمیں اپنی نعمتوں سے معمور کرتا ہے۔ اب ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے لوگوں کے اندر، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، پینٹیکاسٹل لوگ جو بہت زیادہ ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس غیر زبان نہیں ہے اس کے پاس روح القدس نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم غلط ہے۔ غیر زبان ایک نعمت ہے روح القدس کی، ٹھیک ہے؟ جس کے پاس غیر زبان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پاک روح نہیں ہے، اس کے پاس پاک روح ہے۔ پاک روح کلام سنانے میں مدد کرتا ہے، پاک روح دعا کرنے میں مدد کرتا ہے، پاک روح پرستش کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بہت سے کام، بہت سی خدمات ایسی ہیں جن میں پاک روح مدد کرتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر جب جہاں جہاں پر روح القدس کا بپتسمہ ہوا ہے، وہاں پر غیر زبان جو ہے، غیر زبان کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ جب روح القدس کا بپتسمہ ہوتا ہے، جب انسان روح سے معمور ہوتا ہے، جب انسان روح کے اندر ڈوبتا ہے، تو یہ جو ہے، یہ بپتسمہ جو ہے روح القدس کا، یہ غیر زبان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جس کے پاس غیر زبان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر پاک روح نہیں ہے۔ روح القدس کی جو زبان ہے، غیر زبان، اس کا فائدہ ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ خدا کے ساتھ ڈائریکٹ باتیں کرتی ہے۔ کرنتھیوں کے خطمے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ باتیں کرتی ہے، اور اس کی انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتی، یہاں تک کہ شیطان بھی اس کی زبان کو سمجھ نہیں سکتا ہے۔ ایک بات آپ کو میں بتاتا چلوں کہ شیطان بھی غیر زبان دیتا ہے، لیکن وہ خدا کی غیر زبان نہیں ہوتی، وہ اسی کی اپنی زبان ہوتی ہے، شیطان بھی دیتا ہے۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں روح القدس کی۔ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں، جب ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے، دعا کرتی ہے، اور اس کا اور خدا کا ڈائریکٹ رابطہ ہو جاتا ہے، اس کو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ خدا سے بھید کی باتیں کرتا ہے۔ اب ایک اور بات، ایک اور حوالہ جس کو ہم روح القدس کی غیر زبان کی نفی کے طور پر عام طور پہ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں جو غیر زبان کو نہیں مانتے، وہ غیر زبان کی تردید کے لیے اس حوالے کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس آیت پر آج میں آپ کی توجہ جو ہے مرکوز کرانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو ذرا دھیان سے سنیے اور پھر پڑھیے بھی کہ وہاں پر کیا لکھا ہے۔ پہلے کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 14واں باب ہے، اور اس کی 4تھی آیت کو ذرا پڑھیے گا۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تھینک یو۔ اس کے آگے لکھا، آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے آدھی آیت پڑھوائی، اس کے آگے لکھا ہے لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ لیکن اس سے پچھلی جو آیت ہے، جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ کس کی ترقی کرتا ہے؟ وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ تو یہ ایک راز کی بات ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، اپنی شخصی ترقی، کلیسیا کی ترقی کے لیے نبوت، اور یہ نبوت کو بھی آپ کن معنوں میں لیتے ہیں؟ آپ اس بات کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ نبوت، آپ صرف نبوت کو یہ سمجھتے ہیں کلام سنانا۔ ابھی جب ہم نبوت کے بارے میں بات کریں گے تو اس کی بھی ہم بات کریں گے کہ نبوت کیا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے۔ اگر ہم روحانی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے کلام کے گہرے بھیدوں کو جاننا چاہتے ہیں، تو ہم خدا سے یہ دعا کریں کہ خداوند ہماری روح تیری روح کے ساتھ کس طرح سے ایک ہو سکتی ہے، ہم بھی بیگانہ زبان میں، ہمیں بھی غیر زبان دے تاکہ ہم بھی جو ہے وہ بھید کی باتیں سیکھ سکیں۔ میرے عزیزوں، جب ہم غیر زبانوں کے اندر، جب ہم بیگانہ زبانوں کے اندر دیر تک بیٹھتے دعا کرتے ہیں، خدا اپنے بھید کی باتوں کی، اپنے کلام کی ہمیں سمجھ دیتا ہے۔ کلام آپ کے اوپر کھل جائے گا جب آپ بیگانہ زبانوں کے اندر باتیں کریں گے، خدا کا کلام کی بھید آپ کے اوپر کھلیں گے،
اور آپ اس بات کو جانیں گے کہ غیر زبان کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے دور میں جو غیر زبان کو، جو روح القدس کی نعمت کو نہیں مانتے، میں نے دیکھا، سنا، پڑھا کہ وہ غیر زبان کی نعمت کو اس طرح سے دھتکارتے ہیں جیسے کوئی کسی جانور کو دھتکارتا ہے۔ اس طرح سے اس کی تردید کرتے ہیں، اس طرح سے اس کو رد کرتے ہیں جیسے یہ کوئی ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور خاص طور پہ جو بیپٹسٹ فرقہ ہے، ان کے ساتھ اگر پینتیکوست کی سیلیبریشن کی بات کی جائے، پاک روح کی نعمتوں کی بات کی جائے، تو وہ اس بات سے کتراتے ہیں۔ مجھے یاد ہے آج سے 4-5 سال پہلے مجھے عید پینتیکوست کے دن روح القدس پر بات کرنے کا ایک بیپٹسٹ کلیسیا کے اندر مجھے موقع ملا، تو وہاں کا جو پادری تھا اس نے مجھے کہا کہ ذیشان بھائی، ہم اس دن کو ذرا اتنا زیادہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، تو آپ نے اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی ہے، ہم اس دن کو اتنا نہیں مناتے۔ تو یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں کہ ہم پاک روح کے نزول کو ہم اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں، یہ تو آپ کے منہ کی بات ہے۔ تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ روح القدس کی نعمتوں کو قبول کریں گے؟ آپ اپنی تعلیم کے اندر یہ بات کہتے ہیں، باقی تعلیم بہت اچھی ہے، روح القدس کے بارے میں دوسری تعلیمات بہت اچھی ہیں، لیکن یہاں پر آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوا تھا، اب یہ ختم ہو گیا ہے، اب نعمتیں نہیں۔ آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیا آپ بائبل کو درست طور پر نہیں پڑھتے؟ جب آپ بائبل کو صحیح طور پر جیسا لکھا گیا ہے ویسا پڑھیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ خدا کے کلام کی کوئی بات ابھی تک منسوخ نہیں ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ آپ کو یاد نہیں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، شریعت کا ایک نقطہ یا شوشہ بھی، نہ صرف شریعت کا بلکہ جو کچھ اس نے اپنی زبان مبارک سے کہا ہے وہ نہیں ختم، ٹلے گا نہیں۔ خدا کا کلام آج بھی یکساں ہے، روح القدس کی نعمت آج بھی موجود ہے۔ اگلی بات، روح القدس جو ہے، روح القدس کی نعمت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ پاک روح جو ہے وہ غیر زبانوں کے اندر اس کے کیا فائدے ہیں، اور روح القدس جب نازل ہوا تو اس وقت کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کی بات کی، اس نے سکھایا کہ یہ سچائی کا روح ہے، اس نے شروع سے آخر تک اس پر بھروسہ کیا اور پھر کرنا بھی سکھایا۔ اب آخری بات جو میں کرنے لگا ہوں روح القدس کے بارے میں، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی ہم روح القدس کے بارے میں مزید بات کرتے رہیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی آج تک پہنچاؤں، اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو جو ہماری ہوگی وہ ٹاپک وائز ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں مزید خدا کے کلام کو سیکھ کر اس میں خدا سے برکت حاصل کریں گے۔ آخری بات، روح القدس کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی تعلیم کے اندر کیا ہے، روح القدس کیا ہے۔ گزشتہ ویڈیوز کے اندر ایک ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک فرقہ یہوہ وٹنس، جس کو میں ایلومیناٹیز کہتا ہوں، وہ جو ہے وہ روح القدس کو تیسرا درجہ مانتے ہیں۔ پہلے باپ ہے، پھر بیٹا ہے، نہ وہ باپ کو اہمیت دیتے ہیں نہ وہ بیٹے کو اہمیت دیتے ہیں، اور روح القدس کا درجہ جو ہے وہ تیسرا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مسیحی کلیسیائیں ہیں جو روح القدس کے بارے میں سمجھ نہیں پاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے خود ساختہ اپنے آپ کو جو خود سے استاد بنائے پھرتے ہیں، وہ روح القدس کے بارے میں مکمل طور پر، روح القدس کے بارے میں جو حقیقی جو تعلیم ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ روح القدس جیسے باپ خدا ہے، جیسے بیٹا خدا ہے، اسی طرح سے روح القدس بھی جو ہے وہ خدا ہے۔ بائبل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ روح القدس خدا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 5واں باب نکالیے ذرا، اعمال کی کتاب 5واں باب 3 اور 4 آیت پڑھیے جلدی سے۔ مگر پطرس نے کہا، اے ہنیا، کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے؟ کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی، اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی؟ تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا؟ تو آدمیوں میں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا۔ تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے
झूठ बोला। शैतान ने क्यों तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले। हनानिया और सफ़ीरा का ये वाक़या आप इससे आप वाकिफ़ हैं। क्यों तेरे दिल में शैतान ने ये बात डाली कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले, बस तूने आदमियों से नहीं खुदा से झूठ बोला है। रूहुल कुद्दस खुदा है। पौलुस रसूल कहते हैं कि रूह जो है खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। रूहुल कुद्दस कोई आम शख्सियत नहीं है, रूहुल कुद्दस खुदा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम पाक तसलीस पर ईमान रखते हैं, जिसमें हम ये बाइबल मुक़द्दस की जो तालीम है कि खुदा एक ही है, खुदा वाहिद है, लेकिन उसकी वहदानियत के अंदर कसरत है, और वो कसरत बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस पर मुश्तमिल है। या यूँ कहें कि वो कसरत जो है वो बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस में है। बाप भी लामहदूद है, बेटा भी लामहदूद है, और रूहुल कुद्दस भी लामहदूद है। रूहुल कुद्दस एक वक्त में हर जगह मौजूद है, हर चीज़ को जानता है, हर छुपी हुई चीज़ को जानता है रूहुल कुद्दस। और जैसे बेटा लामहदूद है, जैसे बाप लामहदूद है, जैसे बेटे की अहमियत है, जैसे बाप की अहमियत है, उसी तरह से रूहुल कुद्दस की भी वही अहमियत है। रूहुल कुद्दस का दर्जा तीसरा नहीं है, तीसरे दर्जे का हाकिम नहीं, बल्कि ये तसलीस का तीसरा अकनूम है। बाप और बेटा और रूहुल कुद्दस एक ही है। रूहुल कुद्दस की अहमियत को पहचानिए। कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की दी हुई तालीम बहुत संजीदा तालीम है, जो आज के दौर में बहुत ही गैर संजीदा है। हम रूहुल कुद्दस की आवाज़ को अगर सुनना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हम रूहुल कुद्दस से मामूर हों और हम रूहुल कुद्दस की आवाज़ को सुने, अगर हम वाकई रूहुल कुद्दस की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, हमें अपनी जो बाइबल स्टडी है, जो बाइबल रीडिंग है, जो हम बैठ के अकेले कलाम का मुताला करते हैं, मैं दूसरी किताबों के मुताले की बात नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि दूसरी किताबों का मुताला गलत है, मैं सिर्फ बाइबल रीडिंग की बात कर रहा हूँ। जब हम बाइबल रीडिंग में वक्त गुजारते हैं, जब हम खुदा के कलाम का देर तक मुताला करते हैं, और इन दिनों में तो हमारे पास वक्त बहुत है, हम जितना ज़्यादा खुदा की कलाम का मुताला करेंगे, और कलाम का मुताला करने से हमें खुदा के पाक रूह की आवाज़ सुनने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम का मुताला हमारी रूह को हसास करता है। हमारे अंदर की जो रूह है, जितनी ज़्यादा हम बाइबल रीडिंग करेंगे, हमारी रूह जो है वो हसास होगी। कलाम मुक़द्दस की रीडिंग, कलाम मुक़द्दस का मुताला हमारी रूह को जो है वो सेंसिटाइज़ करता है, हसास बनाता है। जितना ज़्यादा हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करेंगे, उतना ज़्यादा जो है हम खुदा के पाक रूह की आवाज़ को सुन सकेंगे। इन दिनों में तो मेरा मुताला बाइबल का जो है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन गुज़श्ता वक्तों के अंदर मुझे याद है, मैं अपनी गवाही के तौर पे आपको बता रहा हूँ, मैंने 13 घंटे लगातार खुदा के कलाम मुक़द्दस का मुताला किया। 13 घंटे, कब सुबह हुई, कब शाम हुई, और ये इसलिए कि अपनी गवाही दे सकूं कि कलाम मुक़द्दस का जब हम मुताला करते हैं तो हमारी रूह हसास होती है। मैं ये चाहता हूँ अपने लिए भी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाम मुक़द्दस का मुताला करें, ताकि हम खुदा के पाक रूह की आवाज़ को सुन सकें कि खुदा का रूह हमसे क्या कहना चाहता है, क्या बात करना चाहता है। और याद रखिए, खुदा का रूह जो भी बात करेगा वो उसकी तस्दीक कलाम में से होगी। खुदा का रूह कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो कलाम से हट के है। कलाम की मदद से हम उस बात को परख सकते हैं कि ये बात खुदा की तरफ से है या नहीं। ये बात रूहुल कुद्दस की जो कही गई है, हमारे दिल में जो डाली गई, इसकी कलाम कहाँ तक तस्दीक करता है। क्योंकि बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जिसमें लोग जो है वो इधर उधर की बातें करते हैं, आज मुझे रूह ने ये कहा, मुझे वो कहा, लेकिन उसकी तस्दीक जो है वो कलाम से नहीं होती, और फिर वो बात जो है वो लोगों के लिए मज़ाक़ ख़ेज़ बन जाती है। वो शख्स फिर तमस्खुर का बायस बनता है। तो खुदा के रूह की आवाज़ को सुनने का बेहतरीन तरीका मैंने भी सीखा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आपसे भी शेयर कर रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, कि आप भी कलाम मुक़द्दस का ज़्यादा से ज़्यादा
مطالعہ کریں، جتنی دیر تک ہو سکے، جیسے آپ کو وقت ملتا ہے۔ اپنے وقت کو ضائع مت کریں، وقت ضائع کیے بغیر جیسے ہی آپ ضروری کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، خدا کا کلام لے کر بیٹھ جائیں اور خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کریں۔ روز کے 20 باب، 25 باب، 30 باب آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور جب آپ روز کے 20 باب، 30 باب پڑھیں گے تو آپ اپنی زندگی کے اندر کچھ محسوس کریں گے کہ کچھ آپ کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ جب میں انجیل مقدس کا جب میں مطالعہ کرنے بیٹھتا ہوں، اور جیسے میں نے پطرس رسول کی انجیل مقدس مرکز رسول کی انجیل کا مطالعہ میں نے شروع کیا، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو پورا مکمل کروں۔ جب اس کو پورا مکمل کر کے آپ کے اندر ایک کچھ ہوتا ہے، ایسے جیسے آپ کے اندر خدا کا روح جو ہے وہ کام کر رہا ہے، آپ کی زندگی کے اندر آپ کو ایک نیا چیلنج مل گیا، آپ کو ایک تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ 2-4 آیتیں پڑھ کے اٹھ جانا یہ اپنے دل کو تسلی دینے والی بات ہے، لیکن جب ہم خدا کے کلام کا گہرا مطالعہ کریں گے، خدا کے کلام کے اندر کھو جائیں گے، جیسے آپ کو وقت ملے اپنا وقت ادھر ادھر کی چیزوں میں ضائع کیے بغیر خدا کے کلام کا مطالعہ شروع کریں، اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی جو ہے اس کو محسوس کریں گے۔ اور میری دعا ہے کہ خدا جو ہے اس کلام کے وسیلے سے آپ کو ضرور برکت بخشے گا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور آپ اس قابل ہوں گے کہ خدا کے کلام، خدا کے روح کی آواز کو سن سکیں۔ خدا کے روح کی آواز کو سننے کے لیے اپنے کان کھلے رکھیں، روح القدس کو اپنی روزمرہ کی ضرورت بنائیں، کہ روح القدس جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی ضرورت ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔